बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अलग अलग मुलाकातों की जो अंदरूनी कहानी है, इसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर हुई है। उस पटिशन में बड़ी अहम इस्तदा की गई है और सियासी जमातें मुल्क में इंतखाबात के मामले को लेके क्यों तनाव का शिकार हैं, क्यों सियासी जमातों को लगता है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें धांधली हो सकती है। उस दरख्वास्त के कुछ अहम मंदरजात और जो उसमें इस्तदा की गई है वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले 12 रबीउल अव्वल का दिन है। आप तमाम देखने वालों को, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों को 12 रबीउल अव्वल की ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन नाज़रीन, आज के इस नेक दिन में 3 अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आए हैं। तो ये मुख्तसर सी मैं डिटेल इन 3 अफसोसनाक वाक़यात के हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो नाज़रीन, पाक अफ़गान सरहद पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ISPR के मुताबिक TTP के तालिबान ने दरअंदाज़ी की कोशिश की, पाकिस्तान की सरहद के अंदर इलाके में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 3 TTP के तालिबान हलाक हो गए और एक ज़ख्मी हो गया। लेकिन ISPR के मुताबिक 4 जवानों ने ये जो दरअंदाज़ी की कोशिश TTP के तालिबान ने की, 4 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। इसके अलावा हंगो में जब हम ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 खुदकुश हमले हुए हैं। एक जो हमला आवर था वो मस्जिद के अंदर चला गया, दूसरा जो था वो जो थाने का गेट था हंगो का, वहाँ पे वो जब हलाक हुआ। तो यहाँ पर कोई 3 हलाकतें बताई जा रही हैं, 3 लोग जाँ बहक हुए हैं और 12 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जो जाँ बहक हुए हैं गुस्सा को सब्र दे, और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। इसी तरीके से नाज़रीन, मस्तोंग में ईद उल मिलादुन नबी का जो जुलूस था उस पे खुदकुश हमला हुआ है। और जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, इसकी तैयारी कर रहे थे, 43 अफराद जाम बहक और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जा रहे थे और कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही थी। तो जो जाम बहक हुए हैं उनके लिए भी दुआ, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए भी दुआ कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर हुई है। ये नाज़रीन KPK के एक शख्सियत हैं, शहरी हैं, अज़ीज़ुर रहमान काकड़। इनकी तरफ से एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन, जिसमें जो तौकीर शाह हैं, शहबाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी थे, उनको फ़रीक बनाया गया है। आहद चीमा जो कि पाबन ख़ुसूसी थे शहबाज शरीफ के, उनको फ़रीक बनाया गया है। और फवाद हसन फवाद को इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जो मुल्क में आम इंतखाबात होने हैं, इसमें शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाने की जो ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। और इस दरख्वास्त में एक जो ख़त इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान वफाकी हुकूमत को जारी किया गया था कि आपने अपनी काबीना में जिन लोगों को भी रखना है उनमें ऐसे लोगों को ना रखा जाए, मिनिस्टर ना बनाया जाए, मामले ख़ुसूसी ना बनाया जाए, वज़ीर आज़म का मुशीर ना बनाया जाए, जो किसी सियासी जमात के साथ सियासी वाबस्तगी रखते हों। तो इस दरख्वास्त में कहा गया कि ये जो आहद चीमा साहब हैं, तौकीर शाह साहब हैं और फवाद साहब हैं, ये पिछली हुकूमत में आला ओहदों पे मौजूद थे। इनकी वाबस्तगी है मुस्लिम नवाज़ के साथ, पिछली हुकूमत के साथ। तो लिहाजा इनके होते हुए जो सियासी जमातें इलेक्शन लड़ने जा रही हैं उनको वो तनाव का शिकार हैं। सियासी जमातों को इस बात का खदशा है, इस बात का ख़तरा है कि फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और जो वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे तौकीर शाह साहब, ये अगर ओहदों पे मौजूद रहे तो आइंदा होने वाला जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ ना होगा। तो इस्तदा इलेक्शन कमीशन से ये की गई है कि इन तीनों शख्सियात को इनके ओहदे से हटाया जाए, और अगर निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर अमल नहीं करती तो इस सूरत में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को इलेक्शन कमीशन उनके ओहदे से बरतरफ करके उनके ओहदे से हटा दे। ये नाज़रीन पटिशन दायर हुई है। अब आ जाते हैं जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कल मुलाकात की है अटॉर्नी जनरल के साथ।
اٹارنی جنرل کے ساتھ اس ملاقات میں جو صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز ہیں وہ بھی موجود تھے، صوبائی پروسیکیوٹرز بھی موجود تھے اور نیب کے پروسیکیوٹر بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں ناظرین سینئر پیونی جج سردار طارق مسعود صاحب بھی تھے۔ اور ویسے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی ملاقات تھی کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی چیف جسٹس کی جانب سے جو وفاق کا لا آفیسر ہے، اٹارنی جنرل ہے، جو صوبوں کے لا افسران ہیں، ایڈوکیٹ جنرلز ہیں یا پروسیکیوٹرز ہیں یا نیب کے پروسیکیوٹر ہیں، انہیں سجیشن کے لیے کہ نظام انصاف میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، جو کورٹ ٹائمنگ ہے اس کا ایفیشینٹ استعمال، یعنی کیس لگے، کیس ڈیسائیڈ ہو، کیس کو التوا نہ کرنا پڑے، تاریخ نہ ڈالنی پڑے، کورٹ کی اس ٹائمنگ کی ایفیشینٹ یوز کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ لا افسران سے، وفاقی صوبائی لا افسران سے تجاویز طلب کی گئیں۔ تو یہ اپنی نوعیت کی پہلی ملاقات تھی، اور اس پہ جو ملاقاتی تھے، جو لا افسران تھے وفاق کے اور پنجاب صوبوں کے، وہ بڑے مسرور تھے، اور اسے ایک بڑا اچھا جسچر قرار دیا گیا کہ پہلا چیف جسٹس ہے جس نے لا افسران سے جو ہے وہ تجاویز مانگی ہے کہ نظام انصاف کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس ملاقات کے حوالے سے جو ہمارے پاس ڈیٹیل ہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جس میں آپ کو بتائیں گے کہ پہلے تو چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تجاویز کیا ہوئیں۔ ایک تو جو 56,000 سپریم کورٹ میں کیسز التوا ہیں اس پہ بات ہوئی، جس میں یہ اعداد و شمار بھی سامنے لائے گئے کہ 30,000 کیسز اس میں صوبوں سے ہیں، اور 20 سے زیادہ جو باقی کیسز ہیں 25-26,000 ان کا کیسز مرکز سے ہے۔ اور اس میں جب چیف صاحب نے کہا کہ اگر لا افسران تیاری کر کے آئیں تو بہت سارے کیسز جو کہ سرکار کے کیسز ہیں وہ جس تاریخ کو کیس لگا ہوگا وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، تو لا افسران نے اس بات کو انڈوز کیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، پرپوزل آئی ہے، تو کہا گیا کہ تمام لا افسران تیاری کر کے آئیں۔ عدالت میں اگر سرکار کا کیس لگا ہے یا کسی پرائیویٹ پارٹی کا کیس لگا ہے، اس میں سرکار انوالو ہے، تو اگر لا افسران پڑھے لکھے ہوں گے، قانون کو سمجھتے ہوں گے تو تیاری کر کے آئیں گے، تو پھر کیس اس روز ڈیسائیڈ ہوگا۔ کیس اس بات پہ جر نہیں ہوگا کہ آج فلاں ڈاکومنٹ نہیں ہے، فلاں دستاویزات جمع کرانی ہے یا تیاری نہیں کی، تو کیس عدالت سے ڈیسائیڈ ہوگا، فیصلہ ہوگا، اس سے لٹیگیشن نیچے آئے گی، اس سے زیر التوا مقدمات کی تعداد بھی نیچے آئے گی، اور جو کورٹ ٹائم کا ایفیشینٹ یوز ہے وہ بھی بہتر طریقے سے اس کا استعمال ہو سکے گا۔ اس میں لا افسران کی طرف سے کہا گیا کہ عدالت یہ جو نمبر کی یہ تعداد ہے، نمبر ہے بھی اتنے کیسز زیر التوا ہیں، اس کو بالکل نہ دیکھے۔ عدالت کو بھی جو اس بات پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو فریولس لٹیگیشن ہے، یہ جو جھوٹی مقدمہ بازی ہوتی ہے لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے یا سیاستدانوں کو جو ہے وہ عدالتوں میں گھسیٹنے کے لیے، بیوروکریٹس کو گھسیٹنے کے لیے، اس کی اگر حوصلہ شکنی کرنی ہے، اس میں عدلیہ کا اپنا بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ اور یہ تجویز بھی دی گئی کہ اس قسم کی فریولس لٹیگیشن کو ختم کرنے کے لیے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو جرمانے جو کاسٹ ڈالی جاتی ہے وہ میکسیمم 1,000 2,000 5,000 تک ڈالی جاتی ہے، تو یہ اتنی زیادہ کاسٹ نہیں ہے جس کے اوپر فریولس لٹیگیشن کو ختم کیا جا سکے۔ کاسٹ کو بڑھانا پڑے گی، جب کاسٹ بہت زیادہ ہوگی، ہیوی کاسٹ ہوگی، تو جو اس قسم کی جھوٹی لٹیگیشن ہے، جو عادی درخواست گزار ہیں وہ پھر اس قسم کی جھوٹی لٹیگیشن نہیں ڈالیں گے اور عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ اور پھر لا افسران نے یہ بھی تجویز دی کہ سپلیمنٹری کاز لسٹ جو ہے اگر 2 دن 3 دن پہلے جاری ہو جائے، اس سے بھی لا افسران کو تیاری کر کے آنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی، سپورٹ ملے گی۔ اور پھر ایک اور بات کہی گئی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی تضادات ہیں، مختلف ایک ہی نوعیت کے معاملات کے اوپر 2 فیصلے موجود ہیں، ہائی کورٹ کے ایک ہی نوعیت کے لیگل پوائنٹ کے اوپر تضاداتی فیصلہ بندات موجود ہیں، تو اس کے اوپر بھی عدالت جو ہے وہ یونیفارم نوعیت کے فیصلے دے، ایک فیصلہ دے، اور پھر ان فیصلوں کو اگر فالو نہیں کیا جاتا، اس سے ہٹ کر پھر کوئی فیصلے آتے ہیں، اس پر پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ ایکشن بھی لے، چاہے وہ ہائی کورٹ میں لینا ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ میں لینا ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین، جب دوران سماعت لا افسران کی تیاری کی بات ہو رہی تھی تو نیب کا ذکر ہوا، تو چیف صاحب نے نیب پر اس لیے برمی کا اظہار کیا کہ نیب ایک تو جو نیب کا اپنا قانون ہے اس قانون کو فالو نہیں کیا جاتا۔ 90 دن لکھا گیا ہے نیب کے قانون میں کہ جو بھی ریفرنس فائل ہوگا 90 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو چیف صاحب نے نیب کے جو قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل تھے اکبر تاڑر صاحب، ان سے پوچھا کہ بتائیں کوئی ایک کیس بتا دیں آپ کے نیب کا جو 90 دن کے اندر ڈیسائیڈ ہوا ہو، تو خاموشی، جواب نہیں تھا۔ اور پھر قاضی فائصل صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا
کہ بتائیں کہ یہ جو آپ ریفرنس بناتے ہیں اس میں 500 گواہ آپ شامل کر دیتے ہیں، اس سے کیا کیس جلدی ڈیسائیڈ ہوگا؟ جب آپ اتنے سارے گواہان شامل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ مخالف سائڈ کا وکیل جو ہے اس نے تو آپ کے گواہوں کے بیانات میں کنٹراڈکشن نکالنی ہوتی ہے، تضادات نکالنے ہوتے ہیں کہ اس کا بیان اس گواہ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، اس گواہ کا بیان اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، تو ملزمان تو بری ہو جائیں گے۔ اور پھر چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک تو 500 گواہ یہ آپ کیوں رکھتے ہیں، اور پھر آپ کے آئی او کیوں آتے ہیں عدالت میں، آپ کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ تیاری کر کے کیوں نہیں آتے، التوا کیوں لی جاتی ہے، نیچے ٹرائل کورٹ میں احتساب عدالتوں سے کیوں التوا لیتے ہیں، تیاری کر کے کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ چیف صاحب نے کہا، اور پھر ان سے یہ بھی کہا نیب کے قائم مقام سے کہ آپ اپنے لا افسران کو احتساب عدالتوں میں تیاری کر کے بھیجا کریں، وہاں سے التوا نہ لیں، کیس ڈیسائیڈ ہوں، یہ کیس جو ہے وہ لنگر آن نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی کہا گیا۔ اس کے علاوہ پی جی جو سندھ تھے ان پر بھی تھوڑی بہت، آپ کہہ لیں زیادہ نہیں، تھوڑی بہت برمی کا اظہار کیا، اور میرے خیال سے وہ ٹھیک تھا جو ہوا، کیونکہ جب آپ پراسیکیوٹر جنرل کے عہدے پہ موجود ہیں تو پھر ایک سمپل سوال کا جواب بھی آپ کو آنا چاہیے۔ سوال یہ ہوا کہ ایک ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے صوبے میں، ایک پنجاب میں مطلب صوبے میں پراسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے، تو چیف صاحب کا سوال یہ تھا پراسیکیوٹر جنرل سندھ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کون سا عہدہ زیادہ امپارٹنٹ ہے، اس کی ڈگنیٹی زیادہ ہے، ایڈوکیٹ جنرل کا یا پھر پراسیکیوٹر جنرل کا؟ تو مجھے جو ذرائع نے انفارمیشن دی ان کے مطابق تو پی جی صاحب نے جواب دیا، پراسیکیوٹر جنرل صاحب نے، انہوں نے کہا کہ دونوں عہدے برابر ہیں، کوئی اس میں بڑا نہیں ہے، دونوں عہدے برابر ہیں۔ تو چیف صاحب نے اس کا بڑے خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا کہ جو ایڈوکیٹ جنرل کا منصب ہے، جو عہدہ ہے، وہ آئینی منصب ہے، آئین میں وہ عہدہ کریٹ کیا گیا ہے، دیا گیا ہے، لیکن جو پراسیکیوٹر کا عہدہ ہے وہ ایک اسٹیچو کے تحت، ایک قانون کے تحت ہے۔ تو پراسیکیوٹر ایڈوکیٹ جنرل میں اگر کوئی عہدہ برتری میں ہے، ڈگنیفائی زیادہ ہے، تو وہ ایڈوکیٹ جنرل کا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ بات ہوئی۔ اس کے علاوہ ناظرین، چیف صاحب نے تعریفیں کی جتنے بھی ایڈوکیٹ جنرل تھے کہ تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل بڑے ینگ ہیں، اٹارنی جنرل صاحب کی تعریف کی، وہ بھی ینگ ہیں، اور تاریخ کے میرے خیال پہلے ینگ ترین اٹارنی جنرل ہیں منصور عثمان عوان صاحب۔ اور پھر اس میں کچھ سروس میٹر کا بھی ذکر ہوا، ان کو کیسے جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ چلایا جا سکتا ہے، اور کراچی رجسٹری میں جو مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں وہاں پہ 2 اسپیشل بینچ بنانے کے حوالے سے کہ ایک سرور میٹر کو سنیں، ایک وہاں پہ نیب کے کیسز کو سنیں، یہ بھی پرپوزل پیش کیا گیا۔ اور پھر جو مہمان آئے تھے، ملاقاتی آئے تھے چیف صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، تمام لا افسران وفاق کے صوبوں کے، تو ان کی اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ قاضی فائز صاحب نے ان تمام لوگوں کی جو سیوا کی وہ اپنے گھر کے بنی ہوئی چیزوں سے کی۔ گھر میں چیزیں تیار کی گئی تھیں جس میں چنا چاٹ تھا، دہی بھلے تھے، پیزا گھر کا بنا ہوا تھا، کیک تھے، سموسے تھے، پیٹیز تھے، اور کوئی برگر بھی ہمیں کسی ایک سورس نے بتایا، اور چائے قہوے کے ساتھ سیوا کی گئی۔ یعنی چیف جسٹس کے آفس سے مہمانوں کی سیوا نے کی گئی، اپنے گھر سے چیزیں منگوا کے قاضی فائز صاحب نے اپنے ان مہمانوں کی سیوا کی۔ تو یہ گھر کے تیار کی گئی چیزیں جب پیش کی گئیں تو مہمان جو ہے وہ ایک ششدر رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ پہلی بار کسی چیف جسٹس نے بلایا اور اپنے گھر کا پکا ہوا تیار کی گئی چیزوں سے ہمارے ساتھ مطلب یہ سب کچھ، تو بڑے خوش ہوئے تمام۔ اب آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم نے ملاقات کی ہے۔ ویسے اگر کسی دوست نے یہ لکھا یا کسی کو اعتراض ہے کہ میں نے یہ کوئی چیف صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقات کی ذکر کی، میں نے تھم نیل پہ واضح لکھ دیا کہ الگ الگ ملاقاتیں، عمران خان اور قاضی فائز صاحب کی الگ الگ ملاقاتیں، میں نے کسی کو کوئی ڈاج دینے کی کوشش نہیں کی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم کے 6 وکلاء کی ملاقات ہوئی، جس میں شیر افضل مروت صاحب تھے، سلمان راجہ صاحب تھے، بابر امان صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، انتظار پنجوتا صاحب تھے، اور جناب اپنے دوسرے تھے نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ رضوان صاحب آؤٹ ہوئے ہیں کہ نہیں؟ میں کہا ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے ہیں، 100 کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ اچھا، تو اس ملاقات میں ہم نے جو ذرائع سے انفارمیشن حاصل کی، اس میں کہا گیا کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کو ترجمان خان صاحب اپنا بنایا ہے، اور یہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی آ کے باہر کہا، اور شیر افضل مروت کی عمران خان صاحب نے بڑی تعریفیں کی، اور یہ 6 وکلاء کے ساتھ 3 گھنٹے کی عمران خان صاحب کی ملاقات تھی۔
خان صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت بڑا ڈیڈیکیٹڈ ہے، بڑا کمیٹڈ ہے، میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں، اور شیر افضل مروت کو انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ کنونشن کروانے کا ٹاسک بھی سونپا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے ان سے کہا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ میرے کیسز کے لیے جو پروفیشنل وکلاء ہیں جو آپ نے ہائر کر رکھے ہیں ان کے ساتھ آپ مکمل طور پہ سپورٹ کریں۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ آپ سپورٹ نہ کریں، تعاون نہ کریں، پروفیشنل لائرز ہیں، ہمارا کیس لڑ رہے ہیں، تو اگر وہ ہمارا کیس لڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے، ایسا رویہ نہ ہو کہ وہ ہمارے کیسز چھوڑ کے جائیں۔ اور ہمیں ذرا نہیں بھی بتایا ہے کہ خواجہ حارث صاحب جو کہ چھوڑ کے گئے تھے اپنے عمران خان صاحب کا کیس، انہیں بھی دوبارہ سے راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ملکی اکنامک کنڈیشن اور انتخابات پر بھی بات ہوئی، تو خان صاحب نے یہ کہا، جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، کہ اس وقت جو اکنامک کنڈیشن ہے پاکستان کی وہ اس نہج پہ پہنچ چکے کہ جہاں کوئی ایک اکیلی لیڈرشپ جو ہے، اکیلا جو لیڈر ہے وہ ملک کو بحرانے سے نہیں نکال سکتا، اسے تعاون درکار ہوگا، باقی جو اپنے ادارے ہیں ان کا تعاون بھی درکار ہوگا۔ تو لہٰذا اپنی ٹیم سے کہا، وکلاء سے کہا کہ آپ 90 دن کے انتخابات کروانے پہ زور دیں، تاکہ اکنامک کرائسس کا جو ایک پہلا مرحلہ ہے اگر حل کرنا ہے تو انتخابات ہوں، تاکہ ایک 5 سال کی منتخب حکومت آئے۔ اس کے علاوہ ہاں جی، جو خان صاحب کو سی کلاس دی گئی ہے اڈیالہ جیل میں، بیٹر کلاس یا اٹک جیل میں، اس معاملے پہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کروں گا، تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ اس ملاقات میں ڈسکس کی گئی ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔